अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। नकाब बाय उसामा जरियाब की एपिसोड नंबर 16 है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो तीन हस्तियां जो एक दूसरे पर जान छिड़कने को तैयार थी और कई बार एक ये साबित भी कर चुकी थी। अब इन दिलों में नफरत ने अपनी जड़ें गहराई तक प्रवेश करना शुरू कर दी थी। एक मासूम दिल ये समझने से कासिर था कि आखिर इस शख्स ने इतना घटिया कदम क्यों उठाया। इसकी निगाहें धुंधली थी और दिमाग में सवालात का एक तूफान था और मोहब्बत का शोला अचानक नफरत की राख में बदल गया। वफादार दिल को ये बात खाई जा रही थी कि इसकी जिंदगी का सबसे कीमती असासा, जिस पर इसने अंधा एतमाद किया था, अचानक इतना खोटा क्यों साबित हो गया। इसका वजूद दुख और बेयकीनी के बोझ तले दबकर रह गया था। ये लम्हा, ये तल्ख हकीकत इसे डंग मार रही थी कि इसकी सारी कुर्बानियां बेमौल हो गई। और स्याह दिल खुद से नफरत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो जानबूझकर बेतरीकी से हर इस रिश्ते को जला रहा था जिसकी रोशनी में इसकी जिंदगी आबाद थी। इन तीनों दिलों पर एक तन्हा दिमाग हावी था और वह दिमाग क्या खौफनाक मंसूबे बना रहा था, इसका किसी को इल्म नहीं था। वो एक खामोश तूफान था जो सबको अपनी लपेट में लेने के लिए बेताब था। इस स्याह दिन से अगले रोज शफक ने कैफे जाकर उसामा के साथ नाश्ता करने की जहमत भी नहीं की और वहां जो शख्स इसके इंतजार में बैठा था आज खुद भी यही चाहता था। उसामा के अंदर का इंतशार और बेचैनी इस कदर शदीद थी कि वो किसी भी तरह की कुर्बत और आम मामूल का बर्दाश्त करने के लिए काबिल नहीं था। इन सब नकाबों और मसलिहतों के बीच एक असलियत का पैकर बुरी तरह फंसा हुआ था और इसकी समझ से बाहर था कि इसे करना क्या चाहिए। वो एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां हर रास्ता दर्द और तबाही की तरफ जाता था। उसामा का दिन ऑफिस में यूं ही बैठे गुजर गया, दीवारों और फाइलों को घूरते हुए। जबकि दानियाल ने आज खुद को जरूरत से ज्यादा मसरूफ रखने की कोशिश की हुई थी। वो शायद अपने अंदरूनी कर्ब से भाग रहा था जो इसे उसामा की हालत देख कर आ रहा था। शफक अस्पताल से वापसी पर कैफे नहीं आई थी और इस बेवक्त की गैर हाजिरी ने उसामा को काफी सारा वक्त सोचने और अपनी उलझी हुई जहनी बिसात को तरतीब देने के लिए मयसर कर दिया था। अब वक्त था इसकी अपनी अगली चाल चलने का, जो इन सब की जिंदगियों में एक नया जलजला लाने वाली थी। अगला दिन जुम्मा था और कैफे बंद रहना था, यानी कल का दिन इन सब का घर में गुजरने वाला था। उसामा और दानियाल ने मामूल के मुताबिक कैफे बंद किया और बोझल दिलों के साथ अपनी अपनी बाइक पर बैठे और घर चले गए। आज सुबह से शफक ने ठीक से कुछ खाया ना था और सर्दियों में प्यास तो वैसे भी कम ही लगती थी। दानियाल ने खुद को खाना खाया, लेकिन उसामा को कुछ भी खिलाने में वो बुरी तरह नाकाम रहा था। उसामा सुबह से भूखा बैठा था। इसके वजूद में सिर्फ चाय के गर्म घूंट और सिगरेट का धुआं ही जा रहा था। ये दोनों चीजें इसके लिए कर्ब को कम करने का आखिरी सहारा थी। घर जाकर भी इसने फौरन चाय बनाई और स्याह मग में डालकर कमरे में चला गया। अपनी अम्मी से कुछ बातों के अलावा इसने कोई बात नहीं की थी, जिसकी मजबूरी थी ताकि वो परेशान न हो जाए। वो इस सफ़र का आगाज कर चुका था जिस पर इसके लिए एक सख्त और तकलीफ दे जहन्नुम तैयार थे, और ये रास्ता इसने खुद अपनी मर्जी और काले इरादों से चुना था। चाय और सिगरेट पीने के बाद वो वजू करके वॉशरूम में चला गया। आईने के सामने खड़ा वो पानी खोले अपने बाजू धो रहा था जब इसे अचानक अपने हाथों पर खून लगा नजर आया। एक पल को वो चौंक गया। इसके औसान खता हो गए क्योंकि इसने कोई निकाब नहीं पहना हुआ था और वो अपने असल रूप में ही था। लेकिन अगले ही लम्हे इसे फौरन एहसास हुआ कि इसका आईना इसे देख रहा है। इसने फौरन से अपने चेहरे के तासुरात किसी गहरी तह में दफन कर दिए। इसे अगले ही पल वो तस्हीक आमेज लहजे में हंस रहा था, लेकिन इसके दिल की रफ्तार तेज हो चुकी थी और हाथों में लर्जिश भी आ गई थी। ये कपकपाहट सिर्फ इसके हाथों तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि इसके पूरे वजूद पर तारी हो गई। वो खौफ और गुनाह के बोझ से लरस रहा था। इसने बड़ी मुश्किल से वजू किया और वॉशरूम से बाहर आकर गीले जिस्म के साथ ही सोफे पर बैठ गया। वो मुसलसल अपने हाथों की तरफ देख रहा था जहां इसे खून नजर आया। इसे पता था कि ये सिर्फ एक वहम है, एक बसरी फरेब, लेकिन इसे कभी ऐसे वहम नहीं होते थे बिना इसकी इजाजत के। ये शायद इसकी जिंदगी का पहला मौका था कि वो किसी खुदकार वहम का शिकार हो रहा था। इसकी आंखों से आंसू निकले और चेहरे पर लगे पानी के कतरात के साथ घुल मिल गए जब इसके लबों ने आहिस्ता से ये जुमला अदा किया, अभी तौबा नहीं मिली।
وہ وہیں بیٹھا رہا جب اس کے جسم نے کانپنا بند نہیں کیا۔ جب وہ اس کے کرب کی کیفیت سے باہر آیا تو جائے نماز بچھا کر اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنوں کے لیے دعائیں مانگنے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس میں اس کے گرم آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس کے دل کا سکون چھن چکا تھا جب اس نے تابش کی جان لی تھی، لیکن اس نے یہ بات بھی باقی باتوں کی طرح خاموشی کے پردوں پر چھپا لی۔ پہلے وہ مجبوراً جاگ رہا ہوتا تھا، اب تو وہ سوچے اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اگر اس کی آنکھ لگ بھی جاتی تو رات کے اسی پہر جب تابش کی جان اس کے ہاتھوں سے گئی تھی، اس کی آنکھ کسی خوفناک خواب سے کھل جاتی تھی، اور تب اس کے وجود پر کپکپی طاری ہوتی تھی۔ یہ بے سکونی صرف رات تک محدود نہیں تھی، بلکہ دن کے اجالے میں بھی اس کے وجود پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ وہ شاید اسی لیے بھی خود کو تنہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن یہ تنہا وجہ نہیں تھی۔ یہ رات بھی اسی کرب اور عذاب ضمیر میں گزر گئی جس میں اس کی پچھلی 2 ہفتوں کی راتیں گزری تھی، کچھ پل سو کر اور باقی پل اپنے کیے گناہ پر رو کر، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کا کوئی ایک آنسو اس کی توبہ کی وجہ بن جائے، لیکن شاید ابھی اس کو معافی نہیں ملی تھی۔ اگلی صبح وہ فجر پڑھ کر آیا اور تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کی نیند رات والی سے تو قدرے پرسکون تھی اس کے لیے۔ امی کو اس نے بتایا کہ وہ رات کسی کام میں مصروف تھا جس کی وجہ سے سو نہیں سکا، اور ابھی وہ سونے جا رہا ہے۔ یہ بات شفق اور دانیال تک بھی پہنچ چکی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اسامہ ایک بار پھر سے ادھورا سچ بول کر گیا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور جمعہ کی اذانیں ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے آج جمعہ نہیں پڑھا تھا کیونکہ وہ سو رہا تھا۔ شفق نے نماز پڑھی اور کھانا بنا کر اپنا اور اسامہ کا کھانا ٹری پہ رکھ کر اسامہ کے کمرے میں آئی۔ اسامہ کا چہرہ کمبل سے باہر تھا اور آنکھیں بند تھی۔ اس کو سوتا دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، لیکن آج سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر پریشانی، بے چینی اور تکلیف نمایاں تھی، جس کے چہرے کو زندگی بخش رہی تھی۔ شفق کی آنکھوں نے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا اور اس کا دل کچھ نرم ہوا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسامہ کو جیسے ہی شفق کے ہاتھ نے چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بے اختیار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس کے ذہن نے اس بات کو جذب کیا کہ شفق موجود ہے، اس نے ہاتھوں کو کئی بار زور سے بند کیا اور کھولا، جس کے دیکھنے والوں کو یہ تاثر جائے کہ اس کے ہاتھ سن ہو گئے تھے اور اب وہ ان میں خون کی روانی بحال کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شفق نور نے بھی یہی سمجھا جو اسامہ چاہتا تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور کچھ لمحوں کے وقفے کے بعد نرم اور دھیمے لہجے میں بولی، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسامہ کی آواز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نیند سے بیدار ہوا ہے، اس میں گہرا کھوکھلا پن تھا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد دوبارہ شفق نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کل کے لیے معاف کر دو مجھے۔ اسامہ نے چہرہ اٹھائے بغیر شفق کی بات سنی اور جواب دیا، بڑی جلدی احساس ہو گیا تمہیں؟ اس کے لہجے میں ایک زہریلا طنز تھا۔ تمہاری حالت پر ترس آ رہا ہے، بس ماہم تمہیں چھوڑ گئی ہے اور تم اس کی سزا ہم کو دے رہے ہو۔ میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا، یا تو اس لڑکی سے دور رہنا یا پھر اس کو آخر میں خوشیاں دینا۔ شفق کا لہجہ اب افسردہ اور شفیق ہو گیا تھا، اس میں محبت کی جھلک تھی۔ تو اسامہ اب قابل رحم بن گیا ہے۔ اسامہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ یہ الفاظ نکالے جیسے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو۔ شفق کا پارا اسامہ کی اس بات سے پھر چڑھ گیا تھا، لیکن وہ بمشکل خود پر قابو کر گئی تھی اور مٹھیاں زور سے بند کرتے ہوئے بولی، اسامہ بھول جاؤ اب ماہم کو۔ اس کہانی کی بربادی تم پہلے ہی کر چکے ہو، اب خود کو یا کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم چاہتے تو سب ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی مرضی کی، ہمیشہ کی طرح، اور بہتوں کی خوشیاں چھین لی۔ مشورہ مانگا ہے تم سے؟ اسامہ نے نظریں اٹھائی اور شفق کی آنکھوں میں تیر کی طرح گاڑ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور خطرناک چمک تھی۔ شفق کا غصہ اب اپنا ضبط کھو چکا تھا اور وہ غصے سے چیخی، کھانا پڑا ہے کھا لینا ورنہ میں آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ شفق کی بات جیسے ہی مکمل ہوئی، اسامہ کا دایاں ہاتھ سیدھا شفق کی گردن پر گیا۔ اسامہ نے شفق کے حجاب کے اوپر سے ہی شفق کی ناک گردن دبوچ لی۔ اس کی آنکھ میں وہی شیطانی چمک واپس آ گئی۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ شفق کو سمجھ نہیں آیا کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی اس کے دماغ نے تھوڑا کام کیا، وہ اسے اپنے گلے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ شفق کے ہاتھ بے اختیار اسامہ کے ہاتھ کی طرف بڑھے اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ اسامہ نے شفق کی گردن میں اتنا دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں شفق کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ چھوڑو،
اسامہ مجھے چھوڑو۔ وہ بمشکل حلق سے الفاظ نکال پا رہی تھی۔ اسامہ نے شفق کی گردن چھوڑی اور ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ اتنی سی اوقات ہے میری بہن تمہاری۔ شفق کی گردن جیسے ہی چھوٹی، وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی اور اسامہ سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور شدت سے کھانسنے لگی۔ اس کے ہاتھ اپنی گردن پر تھے اور غصے میں چیخی، بہن نہ بولو مجھے اپنی گندی زبان سے، پاگل ہو گئی ہو تم؟ ماہم کا غصہ مجھ پر اتار رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ ادھر آئی تو۔ اسامہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، ایک کھلی دھمکی۔ شفق کہاں اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والی تھی، اور جیسے ہی وہ نارمل ہوئی اس نے میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر پورے زور سے اسامہ کو مارا، جو کہ اسامہ کے سر کے اوپری حصے پر جا لگا۔ ایسا اس لیے کیوں ہوا کہ اسامہ نے وہ پیپر ویٹ روکنے کی بجائے خود کو سمیٹ لیا، جس کے نتیجے میں اسامہ کا سر کا اوپری حصہ آگے کی طرف ہو گیا۔ شفق نے مڑ کر اسامہ کی طرف نہیں دیکھا اور گالیاں بکتے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسامہ نے سر پر ہاتھ لگایا اور جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ خون نکل آیا ہے وہ فوراً بیڈ سے چھلانگ مار کر اترا، لیکن کمزوری اور ابھی سر پر اتنا گہرا جھٹکا لینے کی وجہ سے وہ پاؤں پر کھڑے ہوتے ہی زمین پر گر گیا۔ اگلے لمحے اس نے خود کو دوبارہ اٹھایا اور ننگے پاؤں واش روم کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنا سر واش بیسن کے اوپر گرا دیا اور اس کے بالوں سے خون ٹپکنے لگا جو ٹھیک اس کے ہاتھ کے اوپر گر رہا تھا۔ اب اس نے ہاتھ واقعی خون سے لال ہو گئے تھے، اور یہ خون کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا اپنا تھا۔ اس کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور گھٹنے میں بھی درد شروع ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ لمحے پہلے وہ بری طرح لڑکھڑا کے گرا تھا۔ اس کا وہم اب حقیقت بن چکا تھا۔ ماہم نے اپنی آنکھوں کے خشک ہوتے آنسوؤں کو محسوس کیا۔ اس کا یہ شدید دکھ اس کے ماضی کے تمام پرانی اذیتوں پر ایک عفریت کی طرح حاوی ہو چکا تھا، اور اسی گھٹن کے عالم میں اس نے خود کو ایک عدل فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے لیے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں بہائے گی جو صرف اور صرف اس کی نفرت کے لائق تھا۔ اس کے دل میں اب محبت کا کوئی شعلہ نہیں تھا، بس انتقام اور نفرت کی سرد راکھ تھی۔ ذہن کے پردے پر ایک ایک منظر کسی کالی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ پہلا دن جب اسامہ نے جان بوجھ کر اس کا پاؤں جلایا تھا، یہ محض حادثہ تھا۔ ماہم کے دل پر پرانے شک نے پھر سر اٹھایا تھا۔ کیا وہ واقعی جان بوجھ کر جلایا گیا تھا؟ پھر اس کا نام اسامہ کو پہلے سے کیسے پتا تھا؟ اس نے کتنی صفائی اور چلاکی سے ماہم کی چین کو چھو کر ماہم کو یقین دلایا کہ اسے نام کی چین سے معلوم ہوا، اور ماہم نے کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا واقعی ایسا تھا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اگر وہ پوچھتی تو اسامہ کو سچ بتانا پڑتا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ریپسٹ، ایک قاتل، ایک ظالم، کیا وہ سچ بول سکتا ہے؟ وہ تو بڑی عاجزی سے کہتا تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسے گھناؤنے جرم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو پابندی سے نمازیں بھی پڑھتا تھا، تو کیا وہ سب ایک محض دکھاوا، ایک مکروہ ناٹک تھا؟ ماہم کی سوچوں نے ایک اور پہلو اختیار کر لیا۔ لیکن میں تو خود چل کر اس کے پاس گئی تھی، اس نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا۔ مگر جو شخص اتنا بڑا پیچیدہ اور بھیانک منصوبہ تیار کر سکتا ہو، اس کے لیے ماہم کو اپنی طرف لانے پر مجبور کر دینا کون سی بڑی بات تھی؟ وہ کٹ پتلی کی طرح اس کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ جب وہ اس کے سینے سے لگی تھی اس نے کہا تھا، ماہم مجھ سے دور ہو جائیں، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی۔ وہ اس رات اس کے ساتھ نہیں رکا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہمارے بیچ تیسرا شیطان ہے۔ ماہم 15 دن تک اس کے پاس رہی تھی، اور کسی تیسرے کو علم تک نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس نے تو کبھی ماہم کو غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا، تو پھر وہ شخص فاطمہ قریب کیسے کر سکتا ہے؟ ماہم کے ذہن کی تشکیک اور تصدیق ایک نئی لہرا اٹھی تھی۔ تو کیا تابش بھائی پر حملہ کرنے والا وہی تھا؟ اس نے فاطمہ آپی کو اغوا کیا، مجھے اغوا کرنے میں میرا ساتھ دیا، اور پھر میری غیر موجودگی میں تابش بھائی کو مار دیا، اور اس کے بعد جماعت کو پولیس کے ہاتھوں مروایا۔ اسامہ، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ اور میں اتنی اندھی کیسے رہی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا؟ میں تمہارے نقاب کے پیچھے چھپی چالیں، سازشیں اور درندگی کیوں نہ پہچان سکی؟ کیا میں واقعی محبت میں اندھی ہو چکی تھی؟ اس کی محبت بھی بس ایک فریب، ایک مکار جال تھا۔ اس نے میرے پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ ماہم نے گہرا سانس لیا۔ شاید فاطمہ آپی نے خودکشی نہیں کی ہو، اسی نے مارا ہو۔ ہاں، ایسا یقیناً ممکن ہے، کیونکہ اسی رات میں نے اسامہ کو پاس رکنے کا کہا تھا اور وہ نہیں رکا تھا۔
اسی نے مارا ہے فاطمہ آپی کو بھی، اور ظاہر ایسے کروایا کہ جیسے ہی خودکشی تھی۔ اور سب سے بڑا اور خونی سوال، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو ماہم تھی، اپنے دل کو بپھری لہروں پر قابو پانا تو سیکھ لیا تھا، لیکن ان بے چین ڈسنے والی سوچوں کو کیسے روکتی؟ گزشتہ روز سے یہ تمام سوالات اس کے ذہن کے سکون کو چھین چکے تھے۔ وہ کوشش کرتی کہ اپنا دھیان ہٹا لے، لیکن پھر کوئی بات، کوئی خیال یا کوئی بھولا ہوا لمحہ اسے اسامہ کی یاد دلاتا، اور سوالوں کا ایک سیلاب اس کے ذہن میں پھر سے بہنے لگتا۔ وہ بستر پر کمبل اوڑھے ہوئے خود کو سمیٹے ٹھنڈی پڑی بیٹھی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کے ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے ریشمی بال کھلے ہوئے تھے جو پریشانی کے عالم میں تھوڑے سے بکھر چکے تھے۔ اسکول سے واپس آ کر کھانا کھا کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی عصر کی اذانیں شروع ہوئیں، ماہم کمبل سے نکلی اور سردی کی وجہ سے اپنی دونوں بازو خود سے لپیٹے ہوئے سست روی سے وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کے واپس آئی اور ایک لمبی موٹی شال اوڑھ کر اس نے عصر کی نماز ادا کی۔ سلام پھیر کر جیسے ہی وہ فارغ ہوئی، اس کی نظر اسامہ کی جیکٹ پر پڑی، وہی جیکٹ جو اسامہ نے ماہم کو اس دن دی تھی جب دنیا کی نظر میں وہ ضماد کی قید سے رہا ہوئی تھی۔ ایک گہرا زہریلا رنگ تھا اس جیکٹ کا۔ اسامہ کے سر سے جب تک خون آنا نہیں بند ہوا تھا، وہ شاور کھولے کپڑوں سمیت ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ اس کا وجود سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کی روح میں آتش فشاں پھٹ چکا تھا جب اسے احساس ہوا کہ اب اس کے سر سے بہنے والے پانی میں خون نہیں آ رہا۔ اس نے شاور بند کر دیا، کافی دیر وہیں کھڑا رہا، سردی سے کپکپاتا ہوا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دوبارہ خون نہ آنے لگے۔ آخرکار وہ کپڑے بدل کر بالکنی میں گیا اور ایک سگریٹ سلگا لی۔ آج اس نے نیچے لان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ اس کی امی وہاں تو نہیں ہے۔ آج وہ بنا کسی خوف، بغیر کسی دباؤ کے گھر میں سگریٹ پی رہا تھا۔ جب تک سگریٹ مکمل ہوئی، اس کا دماغ ایک خطرناک اور آخری فیصلہ کر چکا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے بائک کی چابی اور باقی ضروری سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل آیا۔ امی کو بس اتنا بتا دیا کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی بائک دی کیفین بار کی پارکنگ میں رکی۔ پارکنگ آج خالی تھی کیونکہ آج کیفے بند تھا، لیکن اسامہ کو اس وقت گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا اور اسے صرف تنہائی کی خاموش پناہ چاہیے تھی۔ اس نے کیفے کا دروازہ کھولا اور ہیلمٹ تھامے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ ہلکی روشنیاں چلائیں اور کچن میں چائے بنانے چلا گیا۔ چائے مگ میں ڈال کر جیسے ہی وہ کچن سے باہر نکلا، اس کی آنکھوں نے اسے ہال میں کسی کی موجودگی کا دھندلا سا احساس دلایا۔ اس نے فوراً دائیں طرف دیکھا تو سامنے وہ کھڑی تھی، عبایا اور حجاب میں لپٹی ہوئی۔ اس کی آخری محبت، جس کی آنکھوں میں سے اسے اپنے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت، اور اس کے بازو پر اپنی ہی دی ہوئی جیکٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کے قدم اور سانسیں دونوں تھم گئے تھے اور دل کی دھڑکن دگنی رفتار پر پکڑ چکی تھی۔ جیکٹ دیکھ کر وہ سمجھ تو چکا تھا کہ وہ لڑکی جو کل اسے کہہ کر گئی تھی کہ وہ دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، آج خود اسے اپنا چہرہ دکھانے کیوں آ گئی ہے۔ ماہم آنکھوں میں وہی یک بستہ نفرت اور چہرے پر پتھر سا غصہ اس کی طرف بڑھی اور وہ کاؤنٹر کی باہر والی سائڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے چائے کا مگ کاؤنٹر پر ہی رکھا جب ماہم نے اسامہ کی جیکٹ اس کی طرف اچھالی اور اسامہ کے کانوں میں ماہم کی آواز پڑی، لیکن انتہائی سرد چپتے ہوئے لہجے میں، شکریہ۔ اسامہ نے جیکٹ پکڑی اور اسے بھی کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن اس بار ایک کی آنکھوں میں بے انتہا نفرت، شعلے اور بدلے کی چمک تھی اور دوسرے کی آنکھوں میں آخری امید، معافی اور رحم کی بھیک۔ اسامہ کے دل نے اس کے دماغ تک ایک الہامی پیغام پہنچایا، اسامہ شاید یہ آخری موقع ہو کہ تم ماہم کو دیکھ رہا ہے، ایک آخری کوشش کر لے، شاید اسے ترس آ جائے۔ اسامہ کے دماغ نے فوراً اس بات کو مان لیا۔ ماہم نے دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے تھے اور غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جب اسامہ کے ہونٹ ہلے۔ ماہم بکو۔ ماہم کا لہجہ ابھی بھی سرد تیز دھار تھا اور اس کے لہجے میں ایک زہریلا ٹھہراؤ سا تھا۔ اسامہ ماہم کے اس انداز اور اس ادا کے کیے گئے لفظ پر ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن یہ مسکراہٹ درد اور بے بسی میں لپٹی تھی۔ آپ نے تو کتا سمجھ لیا مجھے، فضول بکواس کرنی ہے تو میں جا رہی ہوں، اور جناب آپ کو شاید علم نہیں، آپ کتے سے بھی بدتر ہیں۔ ماہم کو شاید ہی بولتے ہوئے احساس نہیں ہوا کہ وہ ایک مجرم کے سامنے اس کی انا پر کتنی زوردار ضرب لگا رہی ہے، یا شاید اسے اتنا یقین تھا کہ اس سامنے سے کچھ کہے گا یا نہیں۔ کیا معافی مل سکتی ہے؟ اسامہ نے بھی آدھا جملہ ہی بولا تھا جب اسے لگا کہ ماہم کچھ بولنے لگی ہے۔
اسامہ نے فوراً اسے اپنا جملہ مکمل کیا بنا یہ پوچھے کہ میں نے سب کچھ کیوں کیا۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو اپنی آخری سانس تک محبت دوں گا اور ہمیشہ آپ کا خیال رکھوں گا۔ اس کے لہجے میں التجا، گڑگڑاہٹ اور ٹوٹا پن صاف چھلک رہا تھا۔ سوچو گی اگر تم میرے سامنے جھک کر معافی مانگو۔ ماہم کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک شیطانی فاتحانہ مسکراہٹ نے لے لی۔ اسامہ نے جیسے ہی ماہم کی یہ بات سنی، اس کے گھٹنے بے اختیار زمین پر جا لگے اور نظریں جھک گئیں۔ ماہم نے چہرے پر ہلکی سی ظالمانہ مسکان لیے ایک قدم اسامہ کی طرف بڑھایا اور پوری طرح سے انتقام کے شیطان کے قابو میں آ چکی تھی۔ اور اب اس کا شیطان اس سے کیا کروائے گا؟ اس کا اندازہ صرف اور صرف وہاں ایک شخص کو تھا، لیکن وہ بھی آج اپنی محبت کی ہر غلط ہر صحیح بات ماننے کا ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ اس کے دل نے کہہ دیا تھا یہ آخری موقع ہے۔ شاید آج اس نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی تھی، جس کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو گیا تھا، اور اس نے خود کو کسی اور کے شیطان کے حوالے کر دیا بنا یہ سوچے کہ آخر ہونا وہی ہے جس کی اللہ کی مرضی ہوگی۔ ابھی بھی انسان لگ رہے ہو؟ چلو دونوں بازو بھی زمین پر لگاؤ اور کتے بن جاؤ۔ ماہم کے الفاظ کسی کوڑے سے کم نہیں تھے۔ اسامہ نے بنا کچھ سوچے اپنے دونوں بازو بھی زمین پر لگا دیے۔ اس کے ہاتھ ماہم کے پاؤں کے تقریباً 1 فٹ دور تھے۔ اب میں سوچ سکتی ہوں کہ ایک وفادار کتا رکھا جا سکتا ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ ماہم اسامہ سے مخاطب ہوئی، لیکن تمسخر اور حقارت کے لہجے میں۔ جیسا آپ کو بہتر لگے ماہم۔ اسامہ کے لہجے میں شکست، مات اور ایک گہری مایوسی جھلک رہی تھی۔ کل وہ قسمت سے ہارا تھا، آج اپنے دل سے ہار گیا تھا۔ تمہاری چیخ حضوری پر میں فدا ہوں، لیکن تم اس وقت مجھے گلی کے آوارہ کتے سے بھی بدتر لگتے ہو۔ ماہم کی آواز بلند ہوئی اور وہ غصے سے نفرت سے بولی۔ اسامہ خاموش رہا، جبکہ ماہم کچھ سوچ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور وہاں رکھا مگ اٹھا کر چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ اسامہ اسی ذلت آمیز حالت میں تھا اور نظریں فرش پر گڑی ہوئی تھی اور آنسوؤں کو وہ ضبط کیے ہوئے تھا، لیکن کب تک کر پائے گا؟ اس کا اندازہ آج اسے خود بھی نہیں تھا۔ ماہم نے آدھا مگ چائے کا پیا اور بولی، اتنی اچھی چائے مجھ سے کیوں نہیں بنتی؟ ماہم کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ اسامہ کو اپنی کمر پر شدید چلن محسوس ہوئی، کیونکہ ماہم نے گرم چائے کا آدھا مگ اس کی کمر پر انڈیل دیا۔ اسامہ کے لیے اچانک ناقابل برداشت کر تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تڑپتا ہوا فرش پر سیدھا ہو گیا اور ایک درد بھری چیخ ماری، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ امتحان سے گزر رہا ہے۔ سوری، میں تمہیں کتا بن کر بھی نہیں رکھ سکتی۔ آئندہ مجھے تمہاری شکل نہ دیکھنے کو ملے۔ ماہم نے مگ واپس کاؤنٹر پر رکھا اور کیفے کے دروازے کی طرف بڑھی، بنا یہ دیکھے کہ وہ فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ ماہم کو اپنے بائیں پاؤں پر ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور وہ جھٹکے سے رک گئی۔ تبھی اسامہ نے گڑ گڑاتے ہوئے آنسوؤں سے بھرے لہجے میں کہا، ماہم پلیز مجھے معاف کر دے۔ اسامہ میرا پاؤں چھوڑو۔ وہ غصے سے چیخی، ماہم مت جائیں۔ اسامہ کی گڑ گڑاہٹ میں اب رونا بھی شامل ہو گیا تھا۔ ماہم نے غصے میں دوسرے پاؤں سے اسامہ کے ہاتھ پر زور سے مارا، جس سے اس کی ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن اس نے ماہم کا پاؤں نہیں چھوڑا اور بس بولی جا رہا تھا، ماہم مت جائیں۔ ماہم نے اپنا دل پتھر نہ کیا ہوتا تو شاید وہ اسامہ کی ایسی حالت دیکھ کر پگھل جاتی، لیکن فی الحال وہ سرد مہری کا نقاب اوڑھے ہوئے تھی، اور یہ نقاب صرف اس کے چہرے پر نہیں بلکہ روح پر بھی تھا۔ اسامہ، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، میرا پاؤں چھوڑ دو۔ ماہم نے زور لگا کر پاؤں چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئی، تو اس نے جوتی کی ایڑی اسامہ کے بازو پر رکھ دی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ ماہم کا پاؤں نہیں چھوٹا۔ ماہم، مجھے مار دیں یا اپنا لیں۔ اس کا رونا پورے ہال میں گونج رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی بے بسی بھری التجائیں بھی۔ ماہم نے اس کی بات انسنی کی اور پاؤں اس کے بازو سے ہٹا کر اس کے سر پر زور سے مارا۔ اسامہ نے زوردار چیخ ماری اور ماہم کا پاؤں چھوڑ کر اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ ماہم کی جوتی کا نشانہ اسامہ کے سر کا وہ تازہ زخم بنا تھا جو کچھ دیر پہلے اسے شفق نے دیا تھا۔ ماہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قدم اٹھائے اور کیفے سے باہر نکل گیا۔ اسامہ وہیں فرش پر لیٹا اپنا سر تھامے چیختا رہا اور روتا رہا۔ اس کی آواز کیفے کے ہال میں گونج رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ کون ہے تو؟ زمین کے سرد سطح پر نڈھال پڑا ضماد کر رہا تھا، اور اس کی آواز میں واضح طور پر درد اور ڈر کھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حلق میں کسی زنجیر کسی کیفیت کی تھی اور اسے اونچا بولنے سے روک رہی تھی۔ اسامہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شفق نے اسے جو چیز پلائی تھی وہ کم از کم 1 ہفتے تک اس کے گلے کی قید بنی رہے گی۔ اس کا ایک ہاتھ جو اب تقریباً چکنا چور ہو چکا تھا، اس ہی شخص کی مہربانی کا ثمر تھا جو عین اس کے سامنے کرسی پر براجمان اطمینان سے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔
4 दिन, पूरे 4 दिन में उसे बस इतना खाना दिया गया कि उसके अंदर कुछ बोलने या बमुश्किल चल फिरने की सकत बाकी रही। आज 4 दिन बाद उसने रोशनी का सामना किया था और ये शायद उसकी ज़िंदगी की भयानक तरीन 100 घंटे थे। किसने सोचा था कि जराइम की काली दुनिया का ये मास्टरमाइंड और भी किसी की गिरफ्त में आएगा, और सबसे बढ़कर के ये उसके तड़पाने की शुरुआत ही इतनी भयानक होगी कि वो बड़ा मुजरिम इसी से हार मान जाएगा। इन चारों दिनों से अज़ियतनाक लम्हात ने जमात की ज़ाहिरी हालत एक इंसान से बदल कर किसी जंगली जानवर जैसे कर दी थी, या शायद उन लवारसों जैसी जो नशे का शिकार होकर सड़कों पर खाक छानते हैं। उसका चेहरा पहले भी कोई ख़ास पुरकशिश नहीं था, मगर अब उसे देखकर बेसाख्ता तरस आ रहा था। मेरी असल दुश्मनी तो ताबिश से है, लेकिन आप भी तो उनके दोस्त हैं ना, इसलिए आपको यहाँ तक लाना पड़ा। उसामा ने सिगरेट का धुआं बाहर निकालते हुए निहायत ही प्यारा और नरमी से जवाब दिया। उसामा के मोबाइल की फ्लैश लाइट में उसामा के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट भी जमात को साफ नजर आ रही थी। गैर मुतवक्को रवैया जमात को मज़ीद उलझा रहा था। उसके दिल में गहरा खौफ और अपना ठिकाना बना चुका था। चाहे उसामा जितने भी प्यार से बात कर रहा था, जिंदगी में उसका वास्ता कई पागलों और सफाक लोगों से पड़ चुका था, लेकिन अब वह जिस आसीब की कैद में था वो एक अनोखी और अलग किस्म की मखलूक लग रही थी। जमात चंद पल खामोश रहा। उसने सोचना शुरू किया कि किसी तरह इस जहन्नुम से खुद को आज़ादी दिलाई जा सके। ये खामोशी असियत में डूबी हुई खामोशी थी, जिसको उसामा के सुकून को मज़ीद गहरा कर रही थी। मुझसे क्या चाहिए? आखिरकार जमात ने उसामा के सब्र को मज़ीद आजमाना मुनासिब न समझा। अर्ज की ज़ुबान से टूटे फूटे अल्फाज निकले। उसामा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। एक फातह की मुस्कुराहट। आप बहुत अच्छे हैं। मैं वादा करता हूँ ताबिश को ख़त्म करने के बाद मैं आपको छोड़ दूँगा। मैं कैसे मान लूँ? जमात ने अपनी ज़ख्मी हालत के बावजूद उसामा की आंखों में उतरने की एक नाकाम कोशिश की थी। थक कर बस इसके लब हिले और जो सोच इसके दिमाग में आई थी वो ज़ुबान पर आ गई। मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं तो मैं दूसरे तरीक़ों से भी आपकी इस नाजुक सी ज़ुबान से बातें उगलवा सकता हूँ। उसामा की मुस्कुराहट हल्की सी मध्यम हुई और इसका लहजा यकायक सर्द और सख्त हो गया था। जमात की धड़कनें और सांसें न चाहते हुए भी उसामा के अल्फाज और लहजे की वजह से तेज़ हो गईं। वो डर रहा था और ये डर हकीकी थी। जो वो अपनी आंखों से देख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। जिस शख्स का वो शिकार बना था वो बज़ाहिर एक साइकोपैथ नफ्सियाती मरीज़ था, और उससे किसी भी किस्म की जुनूनी हरकत की तवक्को की जा सकती थी। वो शख्स जो एक ही बार में जमात को उठा लाया हो, वो आम इंसान नहीं हो सकता। जमात को खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन आज उसका ये भरोसा उस लम्हे टूट गया था जब उसे अपने से बड़ा शैतान मिला था। बोल क्या करना होगा मुझे? खौफ और हार के मिले जुले तासुरात के साथ जमात ने पूछा। आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? उसामा के चेहरे पर फतह का तासुर आया हो गया। मेरा लैपटॉप तेरे पास? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके अलावा कुछ भी। जमात ने आखिरी कोशिश की। अगर आप खुद बता देंगे तो जो कुछ मैं उसमें है वो सब देखकर आप में आपका लैपटॉप तोड़कर दफन कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे उस लैपटॉप को खोलने के लिए मेहनत करनी पड़ी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर वो लैपटॉप सीधा आईजी के पास जाएगा। यह आखिरी बार था जब उसामा ने जमात को कोई बात समझाई थी। इसके बाद उसामा ने जो कुछ भी पूछा जमात ने बगैर किसी मज़ाहमत के सब कुछ उसके गोशे गुजार कर दिया। उसामा को अपने काफ़ी सारे सवालात के जवाब मिल चुके थे। उसामा घर आकर रात भर जमात के लैपटॉप पर वक्त लगाता रहा। उसकी एक एक चीज़ को निकालकर एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में महफूज किया, और अपनी बात के ऐन मुताबिक सुबह होने से पहले जमात के लैपटॉप को तोड़कर दफन कर दिया। वो अपनी बात का पक्का था। जो इसने कह दिया वो उसे लाजमी करना होता था, और उसमें कोई झूठ नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि वो किसी नेकी या सवाब की खातिर सच बोलता था, बल्कि उसे सच बोलने में मज़ा आता था। उसके नज़दीक झूठ बोलना एक बेमायनी मुशक्क़त थी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर वो सो गया था और ज़हर के वक्त शफ़क़ ने आकर उसे उठाया और रात भर जागने की वजह से नाश्ता किए बगैर ही सोया था, और अब दोपहर का खाना शफ़क़ उसके लिए ले आई थी। नींद की कमी की वजह से उसे मजबूरन एक सिगरेट पीना पड़ा, क्योंकि इसके बगैर उसामा की आंखों से नींद की खुमारी नहीं उतरती थी। सिगरेट पीने के बाद उसने मुंह धोया और शफ़क़ के साथ बिस्तर पर बैठकर इत्मीनान से खाना खाया। खाने के बाद दोनों ने बर्तन उठाए और नीचे किचन की तरफ बढ़ गए।
شفق چائے بنانے لگی اور اسامہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز کے بعد وہ دونوں دوبارہ اسامہ کے کمرے میں موجود تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بڑے راز کے فاش ہونے کا ارادہ دے رہی تھی۔ آج پھر نائٹ ڈیوٹی ہے تمہاری؟ اسامہ نے سلیقے سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج ریسٹ ہے، کل فل ڈے کرنی ہے، شفق نے جواب دیا۔ زماد کا منہ بھی کھل گیا، عرش کا لیپ ٹاپ بھی؟ اسامہ نے ہلکی سی چسکی لی۔ شفق نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر کئی سوال تیر رہے تھے۔ یہ ضبط اتنی آسانی سے کیسے ہوتا جا رہا ہے؟ ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ شاطر ہے۔ اس کا جواب بھی مل چکا ہے۔ اسامہ کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جو کسی گہری سازش کی کامیابی کا پتہ دے رہی تھی۔ بتاؤ؟ شفق فوری طور پر متوجہ ہو کر بیٹھی۔ زماد اتنا شاطر نہیں جتنا اس نے خود کو ظاہر کروایا ہوا ہے، یا ہم اسے سمجھتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مکاری کرنا جانتا ہے اور لوگوں کے دماغوں سے کھیلنا بھی، اور یہ چیز اس نے ڈارک ویب سے سیکھی ہے۔ اسامہ نے چائے کی گھونٹ بھری اور تفصیلی کہانی شروع کی۔ وہاں ایک تنظیم ہے جو پہلے انسان کی قابلیت کے حساب سے اسے ایک کورس کرواتی ہے، پھر جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے آگے کافی سارے آپشنز رکھے جاتے ہیں جاب کے۔ یہ جابز غیر قانونی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے انٹرویوز دینے کے بعد اگر آپ اہل ہوں تو آپ کو جاب مل جاتی ہے۔ زماد نے جو اپنے لیے جاب چنی تھی وہ تھی جرم کر کے ان پر آرٹیکلز لکھنا۔ یہ سب 5 سال سے چل رہا ہے، اور وہ وہاں کیسے گھسا اس بات سے میں فی الحال انجان ہوں۔ اسامہ نے رک کر آنکھوں میں چمک لائی، پھر اس نے تابش سے دوستی لگائی جس نے اس کا کام مزید آسان کر دیا، کیونکہ سب انسپکٹر تابش حسین بھی پولیس کی وردی میں ایک مجرم ہے۔ زباد نے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا تو سیکھ ہی لیا تھا، سو اس نے وہ چیز تابش اور جمال پر آزمائی۔ وہ کامیاب بھی ہوا، اور وہیں سے شروع ہوا ان تینوں کا گٹھ جوڑ اور یہ بھیانک کھیل۔ اسامہ نے 2 یا 3 سانسوں کے وقفے سے شفق کو تقریباً ساری بات آسان الفاظ میں بتا دی تھی جو اسے سمجھ آ سکے۔ شفق بہت غور سے سن رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں جو اہم سوال تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا تھا۔ لیکن وہ سوال ابھی بھی وہی ہے، اتنا شاطر مجرم اتنی آسانی سے ہمارے قابو آ گیا، اور اس نے سب سچ سچ بھی بتا دیا۔ اسامہ نے کپ کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک گہری نظر شفق پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر اب مکمل سکون تھا۔ اس کے پاس دماغ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا ہمیں لگ رہا ہے۔ ڈارک ویب پر ان کی تنظیم کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام ہے جس کو اگر حالات و واقعات اور لوگوں کے بارے میں معلومات دی جائے، مزید ہی بتایا جائے کہ کون سا جرم کرنا ہے، تو وہ پورا منصوبہ خود تیار کر کے دیتا ہے۔ زماد کے سارے منصوبے اس پروگرام کے تیار کردہ ہوتے تھے، نہ اس کے اپنے دماغ کے۔ اسامہ کی اس بات سے شفق کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس کے چہرے سے فکر اور تشویش کی لکیر مٹ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زماد کے کسی بڑے چال کا شکار ہو گئے ہیں جو وہ اتنی آسانی سے قابو میں آ گیا ہے، لیکن یہاں حقیقت اس کے برعکس تھی، اور جو ہم نے کیا وہ سب اچانک تھا۔ شفق نے تصدیق چاہی، ہاں اچانک بھی، اور زماد کو ایسا کچھ ہونے کی توقع بھی نہیں رہی تھی کہ وہ اس طرح قابو کر لیا جائے۔ اسامہ نے چائے کی آخری چسکی لی اور مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اور تابش؟ شفق کی چائے ابھی بھی باقی تھی۔ تابش تو الو کا پٹھا ہے، میں حیران ہوں کہ اسے پولیس میں بھرتی کس نے کر لیا۔ زماد نے جتنے جرائم کیے ہیں سب میں تابش نے خود اپنے ہاتھ گندے کیے، اور سب کے ثبوت زماد کے پاس موجود ہیں۔ اس جوکر کا تو میں وہ حال کروں گا جو وہ اپنی موت کے لیے تڑپے گا۔ اسامہ کی آنکھیں پر عزم اور غصے سے بھری تھیں۔ اور مہم؟ شفق نے پوچھا۔ اس کو اس کے بھائی کے کرتوت بتائیں گے بغیر سامنے آئے، لیکن تابش کی موت کے بعد فاطمہ کو بھول رہے ہو تم؟ شفق نے اسے یاد دلایا۔ اس کے لہجے میں ایک گہرا راز تھا۔ نہیں بھول رہا، وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے لے گی۔ اسامہ کے چہرے کی پراسرار سنجیدگی غائب ہو گئی، اب وہ دوبارہ معصوم نظر آنے والا اسامہ بن چکا تھا۔ شفق کے چہرے کو بھی سکون نصیب ہوا، اور اس کا چہرہ اب اسامہ والی شیطانیت سے بھرپور تھا جو خاموش فتح کا اعلان کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، جو فضا میں ابھی ہلکی سی خنکی اور سکون طاری تھا۔ اسامہ مسجد سے واپس لوٹا۔ اس کے قدموں میں نماز فجر کی ادائیگی کا سکون تھا، مگر دل و دماغ میں ایک بے چینی اور تجسس کا طوفان برپا تھا۔
جلد بازی میں اس نے میز پر رکھے مختصر سے ناشتے کو محض چکھا اور پھر اپنے معمول سے ہٹ کر اپنی سیاہ موٹر سائیکل نکالی۔ دل نے کہا کہ تابش کے گھر کی طرف جایا جائے، مگر روح خوب جانتی تھی کہ یہ محض ایک بہانہ ہے۔ اسامہ کی اصل نظر دلچسپی اس تابش کی طرف نہیں بلکہ اس معمہ نسواں کی طرف تھی جسے ماہم کہتے تھے۔ اس کے دل میں یہ تجسس، یہ ان جانی پیاس شفق کے بیان نے بھر دی تھی۔ شفق نے ماہم کے چہرے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ ایک کانٹا بن کر اسامہ کے ذہن نو دل میں چپ گیا تھا۔ یہ تجسس تھا ماہم کے اس پراسرار درد میں لپٹے ہوئے چہرے کو بغیر نقاب دیکھنے کا۔ آج صبح اس نے پھر وہی ارادہ باندھا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے راستے پر ماہم کا پیچھا کرے گا اور کوئی سبیل ڈھونڈے گا کہ وہ نقاب کچھ پل کے لیے سرک جائے اور اسامہ کو اس چہرے کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ مگر تقدیر کا قلم اپنا فیصلہ لکھ چکا تھا اور نصیب کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماہم گلی سے نکل کر مین روڈ کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی تیزی تھی۔ ادھر اسامہ نے بھی اپنی بائک کو گلی کے آخری موڑ پر تیزی سے موڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہوا بالکل تھمی ہوئی تھی، آس پاس کے درختوں کے پتے بھی ساکت تھے۔ ایسے سکوت کے عالم میں ماہم کے نقاب کو کیا سوچی کہ وہ اس کے چہرے سے یوں سرک گیا جیسے کوئی پردہ خود بخود ہٹا ہو۔ آسمان پر لمحہ بھر کے لیے ایک بجلی سی کوندی، یا یوں کہیے کہ اسامہ کے لیے وقت تھم گیا۔ اگلے ہی لمحے ماہم نے گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ سے کپڑے کے اس ٹکڑے کو جھٹکا دیا اور فوراً اپنے چہرے کو پھر سے ڈھانپ لیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سامنے سے بائک پر آتے ہوئے شخص نے، اسامہ نے اس چہرے کو ایک نظر دیکھ لیا تھا اور ماہم کے چہرے کی وہ تصویر، اس کا درد میں لپٹا اصل چہرہ، اس شخص کی صرف ایک جھلک میں ہی اس کے دماغ کے نہا خانوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جیسے ہی ماہم کا وہ غم زدہ مگر دل فریب چہرہ اسامہ کے سامنے آیا، اسے لگا جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی اور سارا دکھ ایک لخت میں اس کے وجود میں منتقل ہو گیا ہوں۔ اس کے دماغ، دل، وجود اور روح سب نے یکے بعد دیگرے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کسی شہر میں گرفتار ہو گیا تھا اور اسی کیفیت میں اس کی گرفت موٹر سائیکل پر نرم پڑ گئی۔ اسامہ کی بائک بے قابو ہو کر سیدھی سامنے کھڑے بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی۔ بائک کی رفتار اگرچہ بہت زیادہ نہ تھی، مگر ماہم کے چہرے کے دیدار نے اسامہ کو یوں بے خود کر دیا تھا کہ وہ اس معمولی جھٹکے کو بھی سنبھال نہ سکا۔ ایک زوردار جھٹکے سے وہ اچھلا اور بائک کے اگلے حصے کو پار کرتا ہوا ماہم کے قدموں میں آ گرا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور اچانک سے ہوا کہ پلک جھپکنے کا بھی موقع نہ ملا۔ جب اسامہ کی بائک کھمبے سے ٹکرائی، ماہم ابھی اپنا نقاب درست کر رہی تھی کہ ٹکراؤ کی دھماکے کی دار آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے خوفزدہ ہو کر نگاہیں اٹھائی اور اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے سرمئی رنگ کی ہاف ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہن رکھی تھی اس کے قدموں میں گرا پڑا ہے۔ ماہم کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گلی میں موجود 4 لوگ بھی تیزی سے ان کی طرف بھاگے، لیکن اتنی دیر میں اسامہ خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ وہ بے شک گرنے کی وجہ سے ہی صحیح مگر ماہم کے شہر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی کوہنی کی طرف دیکھا تو وہاں رگڑ لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے محض ایک نظر اپنی زخمی کوہنی پر ڈالی اور لاپرواہی سے نظر ہٹا کر دوبارہ ماہم کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ماہم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی جس میں فکر اور بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسامہ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ فکر کیوں تھی، کیونکہ وہ تو اس کے لیے ایک مکمل اجنبی تھا۔ شاید یہ وہ فطری فکر تھی جو ایک معصوم دل کو کسی بھی جاندار کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ اسامہ اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوبنے ہی لگا تھا کہ لوگوں کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی جو تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ اس نے سر ہلا کر اپنے ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا اور لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا، بائک کو زمین سے اٹھایا اور اسے ایک زوردار کک لگا کر جیسے ہوا میں اڑتا ہوا گلی سے باہر نکل گیا۔ آج کے دن کے لیے اس کا منصوبہ کچھ اور تھا، مگر ہمیشہ کی طرح آج پھر قسمت نے اس کے راستے میں ٹانگ اڑائی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ہر بار کی طرح وہ آج بھی قسمت کی اس مداخلت پر بہت خوش تھا۔ اسے ماہم کا چہرہ مل گیا تھا اور یہی اس کا سب سے بڑا انعام تھا۔
شفق دن بھر کی طویل ڈیوٹی کر کے گھر لوٹی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک پیشہ ورانہ طور پر اطمینان تھا۔ جلد کے تازہ دم ہونے کے بعد وہ سیدھی اسامہ کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے رات کا کھانا تو ہسپتال میں ہی کھا لیا تھا اور اب چائے اسے اسامہ کے ساتھ مل کر بنانی تھی۔ ایک ایسا سکون جو دونوں کو روزانہ رات کو میسر ہوتا تھا، لیکن آج اسامہ اس کے لیے ایک بالکل نیا غیر متوقع صدمہ تیار کیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شفق نے کمرے میں قدم رکھا، اسے اندر سے ایک ناقابل برداشت بدبو آئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں مہینوں سے مسلسل سگریٹیں پی گئی ہوں اور کھڑکیاں بند رہی ہوں۔ وہ ہلکا سا کھانس کر فوراً بالکنی کی طرف بھاگی، جہاں اسامہ کھڑا تھا اور ایک اور سگریٹ کے آخری کش لے رہا تھا۔ کمرے کا یہ حال بنا رکھا ہے، کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ شفق نے تھکن اور غصے کے بھرے لہجے میں کہا۔ اسامہ نے شفق کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی ہی کسی خیال میں گم تھا کہ ایک گہرا کش لیا اور سگریٹ کا دھواں باہر چھوڑتے ہوئے ایک نیا انکشاف کیا۔ آج میں نے ماہم کو دیکھا۔ شفق کی زبان چند لمحوں کے لیے گنگ ہوئی۔ سارا غصہ، ساری تھکن ایک دم سے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ کہاں؟ کیسے؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ جواب میں اسامہ نے اسے صبح پیش آنے والی پوری کہانی ایک ایک تفصیل کے ساتھ سنا تھی۔ شفق کی نظر اسامہ کی کوہنی پر پڑی، جہاں رگڑ لگی ہونے کی وجہ سے خون جم چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کا تاثر نمایاں ہوا، جیسے وہ اسامہ کی تکلیف خود بھی سہ رہی ہو۔ اس نے خاموشی سے پوری بات سنی اور جیسے ہی اسامہ کی سگریٹ اور بات مکمل ہوئی، اس نے فوراً اسامہ کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں کھینچ کر لائی اور دوسرے ہاتھ سے فوراً کمرے کا ایگزاسٹ فین آن کر دیا۔ کمرے سے سگریٹ کی بو کم ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور واپس آتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی۔ بیڈ پر بیٹھی اسامہ کی کوہنی کو تھاما اور زخم کی صفائی کرنے لگی۔ امی نہیں آئی تمہارے کمرے میں؟ اسامہ کو شفق کے لہجے میں ایک دبی ہوئی ناراضگی محسوس ہوئی۔ 2 دفعہ ڈانٹ اور 1 دفعہ جوتی کھا چکا ہوں ان سے صبح کی۔ اسامہ نے مسکرا کر اعتراف کیا۔ پھر بھی شرم نہیں آئی تمہیں؟ شفق نے بھی اپنی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے سنجیدہ رہنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آج بہت سگریٹیں پیے جا رہا ہوں، اسامہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ ماہم کی وجہ سے پی رہے ہو، مجھے بے وقوف نہ سمجھو، شفق نے اسامہ کو گھورتے ہوئے کہا اور اس کے بازو پر پٹی باندھنے لگی۔ ہاں شاید اس کے چہرے پر سے زیادہ درد ہے جتنا تم نے بتایا تھا۔ اسامہ دوبارہ ماہم کے چہرے کے خیال میں کھو گیا۔ وہ منظر اس کے ذہن میں ایسے محفوظ ہو گیا تھا جیسے اس نے دنیا میں جنت کی جھلک دیکھ لی ہو۔ یہ وہی ماہم ہے؟ شفق نے ترچھی نظر سے اسامہ کے چہرے پر ڈالی اور اسے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ ماہم کا سحر اس پر پوری طرح اثر انداز ہو چکا ہے۔ ہاں وہی ہے، اسامہ نے محبت سے جواب دیا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ کب شفق نے اس کا زخم صاف کیا اور کب پٹی باندھ دی۔ کیا سوچا ہے پھر اب؟ شفق نے تجسس سے پوچھا اور فرسٹ ایڈ باکس بند کر دیا۔ فی الحال مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، اسامہ نے گہری سانس لے کر سکون سے جواب دیا۔ شفق کھڑی ہو گئی اور اسامہ بھی کھڑا ہو کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ شفق نے کہا چلو چائے بنا کر دو مجھے۔ اسامہ ایک بار پھر سے اس قید خانے میں ضماد کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں چھوڑا اور ایک پلاسٹک کا پیکٹ ضماد کے سامنے پھینک کر بولا، تیری اگلے ہفتے کی زندگی اس میں ہے۔ ضماد نے وہ پیکٹ کھولا تو اس میں کھانے کا سامان اور پانی کی بوتلیں تھیں۔ وہ اپنی کمزوری اسامہ کے سامنے ظاہر نہیں کروانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے پیکٹ ایک طرف رکھ دیا، حالانکہ وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ میرا زخم درد کر رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا، تیری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو تابش کے مرنے تک خود کو زندہ رکھ پایا تو تجھے چھوڑ دوں گا، نہیں تو ادھر ہی مر جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسامہ کا لہجہ آج پہلے سے ہی نسبت بہت پتلا ہوا تھا، وہ نفرت سرد بحری اور ساتھ ہی ایک شدید غصہ بھی تھا۔ ضماد بھی اسامہ کے اس نئے روپ کو دیکھ کر مزید ڈر گیا، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی کرنے یا کہنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے اسامہ کی بات مان لینا ہی مناسب سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ صحیح موقع کا انتظار کرے گا۔ کوئی میڈیسن تو لا دے اور پٹی بھی۔ پیکٹ چیک کر، اس میں موجود ہے، اور تھوڑا تمیز سے بول۔ اسامہ تھوڑا سا جھکا اور اپنے سگریٹ کا دھواں ضماد کے چہرے پر چھوڑا۔ ضماد نے اسے دھوئیں کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر کھینچا جتنا ہو سکا، کیونکہ وہ ایک ہفتے سے سگریٹ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ سمجھ گیا، اب مجھے وہ سب بتا جو میں نہیں جانتا، کہ یہ سب شروع کیسے ہوا اور تیرا ماضی کیا ہے۔ اسامہ نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔
जमात कुछ लम्हे गहरी सोच में गया और बोलना शुरू किया। मुझे मेरे माँ बाप ने गोद लिया था क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। इनको मैंने खुद मारा था क्योंकि जो काम मैं करता था इनकी शर्त थी कि कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए हमारा। मैंने इन्हें मारा और इन्होंने मेरी मदद की उस कत्ल को छुपाने में। उनकी लाश किसी को नहीं मिली। ये सब यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था जब मैं नशे का आदी बना था। पहले चर्च फिर आइस और अब शराब के बगैर मेरा गुजारा नहीं था। मेरे कमीने बाप को मेरा नशा करना अच्छा नहीं लगता था और मेरी माँ मेरी तरफदारी का नाटक करती थी। इन दोनों के साथ जो हुआ वो तो बिल्कुल सही हुआ। मैंने पूछा तो डार्क वेब की दुनिया में कैसे दाखिल हुआ? लड़कियों की तरह अपने दुखड़े रोने को नहीं कहा तुझे? उसामा के लहजे में मज़ीद गुस्सा ज़ाहिर किया। जो नशे में करता था उसने मेरे ताल्लुकात यूनिवर्सिटी के कुछ जराइम पेशा अफराद से बना दिए थे। पहले मैं पैसे के लिए उनका साथ देने लगा और उनके काम करने लगा। वो काम आसान थे, लोगों को नशे की तरफ लेकर आना होता था। ख़ास तौर पर वो तलबा जिन्हें अच्छे नंबर लेने का बहुत शौक होता था। आइस का नशा दिमाग वक्ती तौर पर तेज़ कर देता है। जब भी कोई टेस्ट या पेपर होते हमारा काम चमक उठता था। इसके अलावा जो अय्याश तलबा होते थे वो अपनी जिनसी ताकत को वक्ती बढ़ाने के लिए आइस का इस्तेमाल करते थे। मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। 1 साल बाद मेरी प्रमोशन हुई तो मुझे कहा गया कि कोई कोर्स करना है। मैं मान गया क्योंकि मुझे सब कुछ मिल रहा था जो मैं चाहता था। वो डार्क वेब का आगाज़ था। बस काफ़ी है। उसामा ने जमात की बात काटी और उठकर खड़ा हो गया। इस बार तेरा गला ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन अगर तूने शोर डाला तो मैं तेरी ज़ुबान ही काट दूँगा। जमात ने कोई जवाब नहीं दिया और उसामा इतना बोलकर इसका जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से बाहर निकल गया और कमरे में दोबारा गहरा अंधेरा छा गया। रात अपने दूसरे पहर की गहरी खामोशी में डूबी हुई थी और इस तारीख गली भर सन्नाटे का राज था। इस गैर मरई खामोशी को अगर कोई आवाज़ तोड़ ही रही थी तो वो दूर कहीं से आती कुत्तों के भौंकने की मध्यम मुसलसल आवाज़ थी। उसामा ने अपने स्याह रंगत की मोटरसाइकिल को गली के किनारे पर आहिस्तगी से खड़ा किया और उसका रुख उस मकान की जानिब था जो गहरी तारीकी में गर्क था। वो खुद भी एक मुकम्मल स्याह पैकर था। स्याह टी शर्ट, स्याह पैंट, हाथों पर स्याह चमड़े के दस्ताने और कमर पर एक बैग लटकाए हुए वो कदम उठा रहा था। उसके कदम इतने हल्के और मोहतात थे कि जैसे ज़मीन ने उनकी आहट को महसूस न की। वो किसी साए की तरह गली में सरक रहा था, एक माहिर खामोश शिकारी की तरह। घर के बिल्कुल सामने पहुंचकर उसने अपने कदम रोक लिए थे। एक लम्हे के लिए उसने गली के दोनों इतराफ गली और बंद दरवाज़ों का गहरा जायज़ा लिया। हर तरफ सुकून देखकर अगले ही लम्हे वो बिजली की एक लहर की मानिंद तेज़ी से हरकत में आया। वो एक माहिर की तरह दीवार फलांग कर इनकी ऑन में घर की 4 दीवारी के अंदर दाखिल हो गया था। और घर के दाखिली दरवाजे के ऐन सामने रुका और आहिस्ता से हैंडल घुमाया। दरवाज़ा बनता उसने अपनी पेन की जेब से एक पेचीदा आला निकाला, एक ऐसा टूल जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के नुकीले बारीक और छोटे आलात शामिल थे, लॉक पिकिंग का सामान। लेकिन अचानक कुछ सोचकर, शायद वक्त ज़ाया करने या ज़्यादा शोर के ख़तरे के पेश नज़र, उसने उसे वापस जेब में डाल लिया। उसने दरवाजे का ख्याल तर्क किया और घर के इर्द गिर्द का तफसील से जायज़ा लेना शुरू कर दिया। पूरी इमारत का चक्कर लगाने के बाद जब वो माहम के कमरे की खिड़की के पास पहुंचा तो उसने एक मामूली सी गफलत देखी। खिड़की थोड़ी सी खुली रह गई थी। उसके स्याह मास्क के पीछे उसके होंठ पर एक फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। किस्मत आज वाकई मेहरबान थी। उसने खिड़की को मज़ीद आहिस्तगी से खोला और अंदर मुकम्मल तारीकी में दाखिल हो गया। अंदर घुसकर उसने पेन की जेब से एक छोटी सी ताकतवर टॉर्च निकाली और इसे ऑन किया। टॉर्च की नीली रोशनी ने कमरे के अंधेरे को चीरकर एक मुख्तसर दायरे में समेट लिया। उसके जूतों से लगी हुई कुछ मिट्टी उस इंतहाई मोहतात अमल के बावजूद कमरे के कालीन पर गिर गई। उसने फ़ौरन ज़मीन पर झुककर उसे साफ़ किया और फिर अपने जूतों के तलवे भी बारीक पीनी से झाड़े। टॉर्च की रोशनी में उसने कमरे की तफसीली तलाशी ली, आराइश व ज़ेबाइश और चीज़ों की तरतीब से। उसे यकीन हो गया कि ये माहम का ही कमरा है। शफ़ा की मालूमात उसे पहले ही फराहम कर दी थी। तलाशी के दौरान बेड के साथ रखी मेज़ की निचली दराज में उसे एक माहम और काम की
اسے ایک اہم اور کام کی چیز ملی جو ماہم کی ذاتی ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری کو بغیر کسی آواز کے اپنے بیگ میں ڈالا۔ بقیہ کمرے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اس کے مطلوبہ منصوبے میں شامل ہو۔ پھر اس نے ماہم کے کمرے کی چھت کا جائزہ لیا۔ چھت کی سیلنگ کی ساخت اس کے مقصد کے لیے بالکل موزوں تھی، جسے دیکھ کر وہ دوبارہ مسکرا دیا۔ وہ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا، مین سوئچ بند کیا اور واپس ماہم کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بیگ کو بستر پر رکھا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھ کر احتیاط سے چھت کی سیلنگ کے ایک حصے کو اٹھایا۔ منہ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی روشنی نے سیلنگ کے اوپر تاروں کے جال میں بجلی کے کنیکشنز کو ظاہر کر دیا۔ نیچے اتر کر اس نے بیگ سے 2 چارجرز، ایک وائی فائی ڈیوائس اور ایک چھوٹا خفیہ کیمرہ نکالا۔ دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھا اور سلیقے سے دونوں چارجرز تاروں کے ساتھ فٹ کیے، پھر وائی فائی ڈیوائس اور کیمرے کو چارجر کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اس نے سیلنگ میں ایک باریک سا سوراخ کیا اور کیمرے کو ایلفی کی مدد سے اس طرح جوڑ دیا کہ ان کا زاویہ ماہم کے بستر اور میز کی طرف رہے۔ کام مکمل کر کے اس نے سیلنگ کو پہلے کی طرح بند کر دیا۔ تابش اور فاطمہ کے کمروں میں ویسی موزوں سیلنگ نہیں تھی جیسے ماہم کے کمرے میں تھی۔ وہاں کیمرہ لگانا زیادہ مشکل تھا اور پکڑے جانے کا خطرہ بھی زیادہ تھا، لیکن اسامہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے دونوں کمروں میں لگے عام LED بلبز کو اتار کر ان کی ایک تصویر بنائی اور پھر اپنے بیگ سے نکالے ہوئے 2 خاص LED بلب کو کھولا۔ اس نے ان خاص بلبوں کی خفیہ میکانزمز کو نکال کر تابش اور فاطمہ کے کمروں میں لگے بلب کے خولوں کے ساتھ بدل دیا۔ اس نازک اور باریک بینی سے کام میں اسے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرا اس کی ذرا سی غلطی بلب اور خفیہ کیمرہ دونوں کو ناکارہ کر سکتی تھی۔ اس لیے اسامہ نے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ ویسے بھی اس کے پاس پوری رات تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تابش اور اس کے گھر والے دوسرے شہر کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے ہیں، جیسے وہ سج دھج کر گئے تھے، اور آج اسے ماہم کو دوبارہ دیکھا تھا بنا کسی نقاب کے۔ اس نے یہ یقینی بنایا تھا کہ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں۔ اسے واپسی کا ٹھیک وقت معلوم نہیں تھا، لیکن آج رات واپسی کا امکان 0 تھا۔ اس نے یہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا اور آج قسمت اس پر مہربان تھی، اس لیے وہ اپنے خطرناک منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر میں اس نے تابش کے کمرے کا لاکر بھی دیکھا اور کیمرے کا زاویہ خاص طور پر اس لاکر کی طرف رکھا تاکہ مستقبل میں اس کا خفیہ کوڈ معلوم کیا جا سکے۔ اس نے گھر کا مین سوئچ آن کیا، بسم اللہ پڑھ کر کیمروں کا نظام شروع کیا اور تسلی کی کہ تمام کیمرے کام کر رہے ہیں۔ اس نے شکر ادا کیا اور تمام چیزوں کو اپنی اصلی حالت میں لا کر وہاں سے آہستگی سے نکل آیا۔ شفق گھر میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسامہ گھر پہنچا، شفق نے فوراً دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے دیا۔ شفق نے بتابی سے پوچھا، کیا بنا؟ سب خیریت رہی؟ مشن کامیاب رہا؟ اسامہ نے سکون بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ شفق کا چہرہ بھی فوراً کھل اٹھا اور وہ دونوں ایک ساتھ اسامہ کے کمرے میں چلے گئے۔ اسامہ نے شفق کے موبائل کو بھی ان خفیہ کیمروں کو ایکسیس دے دیا۔ اب وہ دونوں اس گھر کے تینوں کمروں کا منظر اپنے موبائل پر دیکھ سکتے تھے۔ اسامہ ماہم کے کمرے میں کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شفق نے وہ بات زبان پر لائی اور جو وہ صبح سے اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے جاننا ہے کہ وہ سچ میں کیا ہے۔ کیا جو میں نے دیکھا وہ سب سچ تھا یا محض ایک فریب؟ اسامہ نے ماہم کی ڈائری والی بات کو دانستہ طور پر چھپا لیا، لیکن پھر بھی وہ ایک لڑکی ہے۔ فاطمہ کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ماہم اس کی ذاتی زندگی ہے اور اس کی پرائیویسی بھی۔ اسامہ شفق سچ میں ماہم کی ذات کے لیے فکر مند تھی۔ ہاں، وہ لڑکی ہے اور اس کی پرائیویسی بھی ہے، اور اسی لیے میں نے تمہیں کیمرے کا ایکسیس دیا ہے۔ شفق، مجھے جب بھی ماہم پر نظر رکھنی ہوگی، میں پہلے تم سے چیک کرواؤں گا کہ وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسامہ نے اسے یقین دلاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ سچ میں تم ایسا ہی کرو گے نا؟ شفق کے چہرے کی پریشانی اب کم ہو چکی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا شفق۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔